Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। मुझे बहुत सारे लोगों का तो नहीं पता कि आपका वक्त जो है उसमें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो गई होंगी, लेकिन मैं अपनी भी आपको बता सकती हूँ कि जब मेरा ये स्टेज थी ना कि आपने चूज़ करना है कि क्या बनना है, तो मेरी अम्मी चूँकि खुद एजुकेशनिस्ट थी तो उनको होता था कि मेरी बेटियाँ जो है ना वो तो साइंस पढ़ेंगी और डॉक्टर बनेंगी। तो मेरे अब्बा जो हैं वो कहते थे क्या ज़रूरत है लड़कियों को इस तरफ जाने की, होम इकनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, आर्ट्स पढ़ना चाहिए, कोई हल्के फुल्के सब्जेक्ट्स पढ़ के BA CA करें और इनकी शादियाँ वादियाँ हो जाएं। सो ये कॉन्सेप्ट जो है ये बड़े अरसे तक राइज रहा है। मेरा ख्याल है आज भी बहुत सारी फैमिलीज इस पे ऑपरेट करती हैं। इट्स नथिंग कि हम कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन अगर किसी लड़की में, किसी बच्ची में ये पोटेंशल है, अल्लाह ताला ने उसे दिमागी सलाहियत दी है कि वो साइंस और रिसर्च के साथ जुड़ सकती है, तो ये वेस्ट ऑफ पोटेंशल है कि अगर हम उसको मौका ना दें। आज इसी के ऊपर हम एम्फसाइज करते हुए इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन साइंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं और प्राउडली मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ दो ऐसी ख़वातीन के साथ जो साइंस की फील्ड में काम कर रही हैं। PhD इन्होंने की है जो कि हाईएस्ट डिग्री है, अपनी अपनी फील्ड में ये अथॉरिटी हैं और इनकी ज़िंदगी और इनकी स्ट्रगल और इनकी बातें जो हैं आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। सबसे पहले जो है वो मेरे साथ हैं डॉक्टर साइमा नासिर। साइमा जी जो हैं वो डायरेक्टर हैं ORIC, ये ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन है, और आपने PhD जो है वो एंटोमोलॉजी में की हुई है, विच इज़ अ बायोलॉजिकल फील्ड, हशरात की स्टडी भी जिसे कहते हैं। जी बिल्कुल, वेलकम, थैंक यू फॉर थैंक यू सो जॉइनिंग। मच जी। और डॉक्टर सरवत इस्माइल हैं। डॉक्टर साहिबा जो है मेंबर साइंस हैं पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की, जिसे PCSIR भी कहा जाता है, और आपने बॉटनी में PhD की हुई है USA से। सो कैसी हैं आप लोग, द हाईली क्वालिफाइड women ऑफ पाकिस्तान? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर सच अ हम्बल एंड काइंड इंट्रोडक्शन ऑफ अस। नहीं, दैट्स ग्रेट, लेकिन ये PhD एजुकेशन इज़ नॉट लेस देन आई थिंक 23-24 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, 26 में भी जी 26। आप आफ्टर मास्टर्स एंड MPhil यू हैव टू पुट इन एटलीस्ट 6 से 7 साल लग जाते हैं PhD कंप्लीट करने में, क्योंकि ये इंटेंसिव रिसर्च वर्क है। जी, तो ये कैसा, मतलब 26 साल आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी के पढ़ाई को दिए हुए, जी स्टडी को बिल्कुल। दिए हुए। हाउ वाज दिस? डॉक्टर साहब आप भी बताइए, ये कैसा था मुसलसल पढ़ते जाना? मुसलसल पढ़ते जाना इसके लिए एक पैशन चाहिए होता है, और आपको एक लगन के साथ मुसलसल, मतलब अहद मुसलसल आप कह दें इसे। हाँ। उसके लिए आपको फिर सारे जो हर्डल्स आते हैं वो अबूर करके फिर करना होता है। जब पैशन होता है तो फिर जितने भी हर्डल्स, जितने भी मुश्किलात आती हैं वो फिर मायने नहीं रखती हैं। आप उसको अबूर करते जाते हैं और फिर आपको मंजिल मिल जाती है। तो मैंने कराची यूनिवर्सिटी से PhD करके फिर पोस्ट डॉक्टरल भी किए है USA कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से। सही। तो ये एक शौक़ था, जिसे हम कहते हैं ना बचपन से शौक़, वाकई बचपन से था कि जब हम अपनी सीनियर्स को देखा करते थे लैब कोट में, लैब में करें, तो दिल चाहता था कि हम भी उस स्टेज तक पहुँचे। जब वहाँ तक पहुँचे तो फिर आगे ख्वाहिश हुई कि जो जस्तजू थी, साइंस इज़ नेचर ऑफ क्वेरीज एंड इंक्विजिटिवनेस, तो वो आपको जस्तजू फिर हमें आगे तक यूनिवर्सिटी तक ले गई। फिर PhD भी किया और पोस्ट डॉक भी किया। इसमें लकी रहे हम, ख़ास तौर से मैं, क्योंकि फैमिली में फ़ादर की मुझे बहुत सपोर्ट मिली। Right. तो उसकी वजह से, अपने फ़ादर की वजह से जो सपोर्ट होती है आपको घर क्या में, सपोर्ट, क्या मतलब क्या है कि वालिद उन्होंने की क्या कभी मना नहीं किया मुझे कि अगर मैंने कहा मुझे यूनिवर्सिटी में जाना है। हमारी फैमिलीज़ में इतना ज़ाहिर है आपको पता है कि थोड़े से जो माशरती वो होते हैं, टैबूज होते हैं, उनको उन्होंने कंसिडर नहीं किया। उन्होंने कहा बड़ी हिम्मत होती है, जी, बहुत हिम्मत होती है। जी। लड़की को पढ़ाना पाकिस्तान जैसे माशरे में इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। आपने भी डॉक्टर साहबा इसी तरह के, डॉक्टर साहबा ये भी किन चैलेंजेस का सामना किया? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो ये है, हम माशाल्लाह से हम 5 बहनें थे और हमारा भाई नहीं था। अच्छा। तो माय फादर वाज एन आर्मी पर्सनल, तो उनके ऊपर ये बड़ा एक प्रेशर था कि बस अब बच्ची जो है वो 18-19 साल की हो गई है, ये सबसे बड़ी है, तो इसकी शादी जल्द कर करें। दें, हाँ। आपकी तो बाकी और भी बच्चियां हैं। तो मुझे पेरेंट्स से पहले बड़ी सपोर्ट मिली, और मैंने जब पढ़ाई की
شادی میری بہت ارلی ایج میں ہو گئی, لائک آئی واز 19, بیچلرز ابھی میں نے کمپلیٹ کیا تھا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو مجھے سب سے زیادہ سپورٹ ملی وہ مجھے میرے ہسبینڈ کی طرف سے ملی. That's great. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے, تو میں سمجھتی ہوں اس میں شاید کچھ پرسنٹیج میں ہو, کچھ میں نہ ہو, لیکن اگر کوئی خاتون ایکسل کرتی ہے اور وہ ایک میرڈ خاتون ہے, تو پھر نو ڈاؤٹ 100% اس کو سپورٹ کرنے والا اس کا ہسبینڈ ہے, اس کے ان لاز ہیں. بالکل شک نہیں. تو میں نے ماسٹرز بھی شادی کے بعد کمپلیٹ کیا, دین آئی ڈیڈ مائی PhD, پھر میں نے پوسٹ ڈاک بھی کی, جاب بھی کی. میں پہلے منسٹری میں پاکستان کاؤنسل فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں تھی, بہت ایکٹیو رول وہاں بھی میں نے پلے کیا. اور وہاں رہتے ہوئے کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ ویمن کو اس طرح سے ویزیبلٹی نہیں ملتی, تو میں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ویمن ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. وہ ڈیٹا بیس مینٹین کیا, خواتین کا ڈیٹا کلیکٹ کیا, ان کو سامنے لے کے آئے کہ ان کی کیا سکلز ہیں. پھر آج کل علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ڈائریکٹر اورک ہوں. یہاں بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بچیوں کے امپاورمنٹ کے لیے کام کروں, جو اسپیشلی سائنس میں ہیں, ان کو ہرڈلز آ رہی ہیں, ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی جائے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں تھرو ڈفرینٹ اسکالرشپس, ڈفرینٹ پروگرامس. دیٹس گریٹ. لیکن جو آپ نے اپنا جرنی بتایا کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ, لیکن بٹ ویری ٹف, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو بیلنس فیملی لائف with such a tough professional life اور اسٹڈیز اسپیشلی. ضرورت کیا تھی ویسے؟ لڑکیاں تو اکثر لڑکیاں شادی ہو گئی ہے تو بس اچیو ہو گیا آپ کو آپ کی منزل, اب کیا ضرورت ہے مزید پڑھے جانے کی؟ دیکھیے ڈریمز کئی طرح کے ہوتے ہیں, کچھ کا ڈریم شاید صرف شادی ہو, لیکن میرا ڈریم ہمیشہ سے ایک سائنٹسٹ بننا تھا. آفٹر FSc میں ہمیشہ سے اچھی اسٹوڈنٹ تھی, میرا میڈیکل میں ایڈمیشن ہو سکتا تھا, لیکن مجھے یہ تھا کہ میں نے ریسرچ میں جانا ہے, آئی ہیو ٹو ڈو ریسرچ. تو میرا مذاق بھی بہت اڑایا کرتے تھے سب. آج کل تو یہ نا جو چیز آپ جس کے بارے میں بھی سوچتے ہیں یو کین سرچ اٹ آن ون کلک. تو اس وقت تو ایسی کوئی چیزیں نہیں تھیں. تو میرے کزنس بھی مجھے کہتے تھے کہ کیا ہوتا ہے سائنسدان, کیا سمجھتی ہیں آپ, سائنسدان کیا ہوگا. شاید مجھے بھی اتنی کلیئرٹی نہیں تھی, بٹ فار ون تھنگ آئی واز ویری کلیئر کہ مجھے بننا سائنسدان ہی ہے. اچھا. اور اس پیشن کو پورا کرنے کے لیے میں بہت محنت کی. یہ سننے میں تو یہ ٹھیک ہے ہسبینڈ نے بہت ساتھ دیا سب, لیکن قربانی مجھے ہی دینی پڑی. ظاہر ہے کیونکہ مجھے اتنا ٹائم نکالنا تھا کہ بائی دا ٹائم وین آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز آئی ہیڈ بوتھ مائی کڈس. تو میرے دونوں بچے اس وقت تھے, اور انہی 2 ایئرس کے درمیان میں چھوٹے چھوٹے سے ان کے ساتھ پڑھنا, پھر آگے PhD بھی کرنا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کا اپنا پیشن ہے, آپ نے ٹھان لی ہے کہ میری یہ منزل ہے, تو پھر منزل تک پہنچنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. تو میں سب کو یہی, جو بھی سننے والے ہیں, میں بچیوں کو بھی, اکثر اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہتی ہوں کہ یہ مت سمجھیں کہ اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے. لرن ٹو بیلنس. جی, جب آپ بیلنس کر لیں گے تو دین یو کین اچیو وٹ ایور یو تھنک آف. یس, بٹ یو آر فارچونیٹ انف کہ آپ کو چوز نہیں کرنا پڑا کہ آپ چوز کریں کہ آپ نے یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے. نہیں, اس کے لیے میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں. ہاں, کیونکہ بعض اوقات خواتین جو ہیں ان کے راستے میں اس طرح کی دشواریاں معاشرتی ہماری جو کچھ صورتحال میں آ جاتی ہیں. ہماری تو ڈاکٹر بن کے گھر بیٹھ جاتی ہیں اور وہ پریکٹس نہیں کرتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ کیا کریں, فیملی کو بھی تو پرائرٹی دینی ہے. سو یہ بھی تو ایک بہت بڑا المیہ ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں فرح. میرے ساتھ تقریباً 20 اور خواتین تھی جنہوں نے ماسٹرز میرے ساتھ کمپلیٹ کیا, اور شاید ہم ان میں سے صرف 2 یا 3 لوگ ہیں ہو آر ورکنگ. باقی سب ہاؤس وائفs ہیں. وہ اپنے بچوں کے تھرو اپنی تعلیم کا استعمال کر رہی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ملک کی معاشی ترقی میں وہ اپنا رول اس طرح شاید نہیں پلے کر پا رہی. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر سرحد, آپ کو کس طرح کے چیلنجز, کوئی آپ کے راستے میں بھی کوئی بڑی رکاوٹیں آئیں جن کو آپ نے مطلب عبور کرنا مشکل لگا ہو, کہ ایک ٹائم آتا ہے جب بندے کو لگتا ہے شاید نہیں ہو پائے گا, شاید دیٹس اٹ؟ پرسنل اس میں تو مجھے اللہ کا لاکھ شکر ہے کیونکہ ایسا مسئلہ نہیں درپیش آیا. آپ کی بھی ان لاز کی طرف سے سپورٹ رہی؟ شادی کا معاملہ, وہ جو ایک بہت بڑا چیپٹر ہوتا ہے خواتین کا, سوری ٹو پروب, لیکن چونکہ خاتون کی زندگی جو ہے نا اس کو ہم ٹوٹیلٹی میں دیکھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورا سب کچھ سب جگہ اچھا ہونا چاہیے.
دیکھیں وہ تو آئیڈیل سچویشن تو کسی کو نہیں ملتی ٹھیک ہے. True. وہ جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہر طرح کی چیزیں آتی ہیں تو وہ فیس کرنی ہوتی ہیں. اب جب آپ فیس کر لیتے ہیں, جب اچیو کر لیتے ہیں, آپ کو یاد بھی نہیں رہتی. ہاں, میں آپ کو رہنی بھی نہیں چاہیے. ایکچولی ہاں, ایک ہیلدی کانسیپٹ بھی ہے کہ آپ کو پھر وہ یاد نہیں رہتی. تو تھوڑی بہت چیزیں رہیں, میں نے بھی آفٹر میرج یہ ساری سفر برقرار رکھا, لیکن ایز سچ بہت زیادہ ہرڈلز نہیں آئیں جو میں عبور نہ کر سکوں. تو سپورٹ رہی سچویشن میں, بہت زیادہ تلخ چیزیں بھی آئیں, لیکن وہ اس وقت فیس کیا اور اس کو پازیٹیولی لیں ہر چیز کو. وہی بات ہے, آپ کو سارا رکھ رکھاؤ بھی رکھنا پڑتا ہے, فیملی کے جو پیٹرنز ہیں اس کو بھی فالو کرنا ہوتا ہے, اور جو ہے پروفیشنل لائف کے چیلنجز کو بھی آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. تو یہی ایک سولجر لائف ہی ہوتی ہے خواتین کی, تو مجھے لگتا ہے بہت چاہے وہ جس بھی فیلڈ میں ہوں, تو ان کو ایک طرح سے دونوں طریقوں سے بیلنس کر کے ہی, جہاں بیلنس میں گڑبڑ آئی وہ چیزیں پھر ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. تو بڑی مشکل سے آپ کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. تو وہ کیا الحمدللہ. اب وہی بات ہے کہ اب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کبھی کہ پیچھے کیا ہمیں تلخیاں ملیاں. وہی بات جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم انہی چیزوں میں رہے تو پھر ہم کچھ کر نہیں سکتے لائف میں. تو وہ ساری چیزیں آپ کو اگنور کرنی پڑتی ہیں, پازیٹیولی چیزیں آگے بڑھے. دوسری چیزیں میں نے جو اپنی پروفیشنل لائف میں اور اپنی ریسرچ میں جو یہاں پہ کیا, وہ یہ ہے کہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں اویلیبل خواتین کے لیے یا ادروائز ایز اے ہول نہیں ہے. پھر جو خواتین کے لیے پھر تو وہ جو دوہری مشکلات ہوتی ہیں وہ تو الگ ہے, لیکن ایز اے ہول جو ہے جو اپرچونیٹیز ملنی چاہیے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ریسرچ کے لیے وہ اویلیبل نہیں ہے. جو ہمارا ٹائم اگر فیکٹر پی ایچ ڈی کرنے میں زیادہ لگتا ہے, اب تو حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں, لیکن جن زمانے میں ہم نے پی ایچ ڈی کی تو ہمیں ایک ریسرچ کرنی ہوتی تھی ریسورسز کو تلاش کرنے میں, کہاں پہ ریسورسز اویلیبل ہیں ہم وہاں جا کے ریسرچ کریں. اب سمپل سی بات ہے, اب انٹرنیٹ نیٹ ورکنگ سے بہت آپ کو جو لٹریچر ہے وہ آپ کے کلک کی دوری پہ ہے, لیکن اس میں ہمیں ریسرچ کے لیے جو لٹریچر چاہیے وہ بھی ایک جستجو کا ایک بہت اسٹیپس ہمیں فالو کرنے پڑتے تھے, پھر کہیں جا کے وہ ہمیں جی. اور آج تک پاکستان میں جسے کہتے ہیں انڈسٹری, ایکیڈیمیا, لائزونز ایگزسٹ نہیں کرتے کہ اگر کیمیکل انجینئرنگ کی فیلڈ میں کوئی پی ایچ ڈی کرنا پلان کر رہا ہے تو کم از کم جو انڈسٹری اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہاں پر ان لوگوں کے لیے فنڈنگ بھی ہو, اپرچونیٹیز بھی ہوں کہ جہاں پر وہ جو ہیں مطلب انویسٹیگیٹ کر سکیں اور ریسرچ کر سکیں, اور اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی پھر انڈسٹری کو ہی ہوگا. انڈیجنس جو مسائل اور ایریاز ہیں ان کے اوپر ریسرچ کی جائے, بٹ کانسیپٹس انفارچونیٹلی ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. تو یہ پھر فنڈنگ جو ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے, کیونکہ 26 سال جو پڑھنا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے نا کہ فیس. ایک چیلنج جس کی وجہ سے خواتین جو ہے ان کی ایجوکیشن نہیں کنٹینیو رہتی وہ یہ ہے کہ اپنی فیس دیں یا بچوں کی فیس دیں. تو اب اپنا تو چھوڑیں, ان کو پڑھا لیں. سو یہ کیسے چیلنجز آپ نے فیس کیے؟ یہ تو ظاہر ہے خود کیا, ساتھ میں جاب بھی کرتے رہے اور اپنی جو ہے ایجوکیشنل لائف کو بھی پھر برقرار رکھا. یعنی آپ خود جاب کیا, خود کمایا, خود اپنے اوپر انویسٹ کیا, اس طرح سے پھر کیا. تو کیونکہ اس وقت آپ کے پاس ایک جوش اور ولولہ ہوتا ہے تو آپ ساری چیزیں کر لیتے ہیں. اپنی انرجی کو فوکس رکھا, پازیٹیولی ہم نے ساری چیزیں کی تو وہ ہو گیا. اور مطلب sometimes you feel you have restricted yourself from the other part of the world. آپ اپنے آپ کو بالکل جب فوکس چل رہے ہوتے ہیں نا آپ ایک میں, تو آپ کو دوسری جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو آپ کو یہی جو ہے بات جو ہماری آج کل کی ینگ جنریشن ہے, ینگ فیمیلز ہیں, کہ اپنے آپ کو فوکس رہ کے چلیں. لائف میں فوکس جب تک آپ نہیں ہوں گے تو پھر آپ اپنی جو ہے مائل سٹونز ہیں وہ اچیو نہیں کر سکیں گے. بالکل. تو یہی چیز ہے, بس راز یہی ہے. بالکل. سو ڈاکٹر سائمہ, آپ کا بھی یہ چیلنج کبھی فائنینشیل جو چیلنج ہے ایک بہت بڑا؟ دیکھیے فائنینشیل چیلنجز تو ہمیشہ رہتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک اگر سیلریڈ کلاس سے آپ بلانگ کرتے ہیں تو یہ پڑھائیاں اتنی سستی نہیں ہیں, اور بہت ساری جگہ پہ آپ کو ریسرچ میں اپنے پاس سے اپنے آپ کو خود سیلف فنڈنگ کرنی پڑتی ہے جب آپ کو کہیں اور سے فنڈس نہ مل رہے ہوں. تو میں نے بھی جاب کے ساتھ ساتھ ہی پڑھائی اپنی کمپلیٹ کی, کیونکہ آپ کی ظاہر خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے بچے بھی بہترین تعلیم حاصل کر رہے ہوں, بہترین ادارے میں جائیں.
تو پھر مل جل کر. لیکن اللہ کا شکر ہے ہمت اللہ کی ذات دینے والی ہے, نیت آپ کی پڑھنے کی ہونی چاہیے. میں بہت ساری بچیوں کے ساتھ جب موٹیویشنل سیشنز ڈفرینٹ ہوتے ہیں تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ آپ اگر یہ سوچیں گے کہ کوئی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے اپرچونیٹیز دے گا تو ایسا کبھی نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو فائنڈ دا اپرچونیٹیز, آپ انہیں تلاش کریں, ان کے لیے کوشش کریں, تو پھر آپ اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے. جیسے پانی آپ جب بھی بند کریں وہ کہیں نہ کہیں سے راستہ ڈھونڈ لیتا ہے, جی ایسے ہی جو ٹیلنٹ ہے وہ بھی اپنا راستہ خود بناتا ہے. بالکل. اور میں تو لڑکیوں کو اکثر ایک بات کہتی ہوں کہ جب کوئی آپ کو فیور کر رہا ہوتا ہے نا تو یو نیڈ ٹو لک بیونڈ دیٹ کہ اس فیور کے پیچھے کیا انٹینشن ہے یا کیا ان کا انسینٹو کیا ہے. اف یو آر ولنگ ٹو فلفل دیٹ تو پھر تو آپ اویل کریں, اور اگر نہیں تو یو ول ہیو ٹو چوز دا ہارڈ وے وچ مے لک ہارڈ وے بٹ دیٹ از دا رائٹ وے اینڈ دیٹ از دا وے یو شوڈ ٹیک. ہاں, دیٹ از دا وے یو شوڈ ٹیک انسٹیڈ کہ آپ وقتی طور پہ جو آپ کو آفرز ہو رہی ہیں, دیر مینی شوگر ڈیڈیز جو آپ کو مطلب آفر کریں گے, لیکن یہ اور یہ آج کل کی بچیاں جو کہ اس دنیا میں نکل رہی ہیں, آئی تھنک یہ سب سے بڑا لیسن ہے جو کہ انہیں سیکھنا چاہیے کہ انہیں جب پک اینڈ چوز کرنا ہے تو ان کی پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے. کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ آتا ہے کہ خواتین جو باہر نکلتی ہیں بھلے وہ پڑھنے کے لیے نکلی ہوں, لیکن معاشرہ اور مرد انہیں ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ دے آر ولنریبل اینڈ وی کین ایکسپلائٹ دیم. سو یہ جو ایک چیلنج ہے آج تک ایگزسٹ کرتا ہے خواتین کے لیے, یہ آپ دونوں سے میرا سوال ہے. ایگزسٹ بھی کرتا ہے فرح, اور اس کو میں ایک دوسرے پرسپیکٹو سے بھی یہاں پر سامنے لانا چاہوں گی. ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ شاید فیمیلز جو ہیں ان کے لیے ہی ساری ہرڈلز ہیں. میں نے اپنی اس ماشاء اللہ سے یعنی لائک مجھے 29 ایئرز ہو گئے ہیں جاب میں, تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ بعض اوقات فیمیلز جو ہیں وہ بھی فیمیل کارڈ پلے کرنا بہت پسند کرتی ہیں. جی جی جی. اس میں آپ دیکھیے اگر فار ایگزامپل آفس میں کوئی ایکٹیویٹی ہے اور اس کے اینڈ پہ آنریریم یا کوئی انسینٹیو ایوارڈ ملنا ہے اور وہ کسی میل کو مل گیا ہے تو وہ ہمیشہ ٹیم اپ کریں گی کہ جی دیکھیں جی میلز کو ایوارڈ دے دیا, میلز کو پریفرنس دی. اب اگر اسی کے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیں, آپ ان کو 4 بجے کے بعد 1 منٹ بھی رکنے کو کہہ دیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں جی ہمارا تو گھر ہے, ہمارے تو بچے ہیں. آپ ان کو کہیں باہر جا کے کسی اور کام کے لیے بھیجیں, کہیں لائزون کرنے کے لیے بھیجیں, تب بھی ان کے پاس بہانے. تو یہاں سے میں ہمیشہ میرے پاس کم از کم جو ٹیم ہے میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ اف یو ہیو ایکول برینس, آپ کا ٹیلنٹ ایکول ہے, لیکن اگر آپ اپنی ایفرٹ ایکول پٹ ان نہیں کر رہے اپنے میل کولیگس کے برابر, تو آپ پھر وہ ڈیمانڈ بھی نہ پرکس کریں جو کہ آپ کے میل کولیگ کو مل رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے سن کے. میں نے اس ادارے میں ہی ایز ایگزیکٹو پروڈیوسر یہ جو جتنا عرصہ مارننگ شو چلتا رہا ہے کام کیا ہے, تو ظاہر جو ٹیم ممبرز ہوتے تھے ان کو ہائر کرنا یا ان کو آن بورڈ کرنا بھی میری ذمہ داریوں میں سے ایک تھی. اور یہ جو آپ بات کری ہے میں نے بہت فیس کی ہے. خواتین صبح فون آ جائے گا, سر میں درد ہو گئی ہے, بارش ہو رہی ہے, کمر میں درد ہے, کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے. تو میں اکثر ان سے کہتی تھی کہ یار میں بھی تو عورت ہی ہوں نا, تو اف آئی کین کم, اف ریسٹ آف یور کولیگس کین کم اینڈ اف دے آر ورکنگ, تو آپ کس ایکسکیوز پہ پھر آپ کام نہ کریں. بالکل. اگر آپ میں کام کرنے کا ہمت اور حوصلہ نہیں ہے تو بیچارے جو میل ممبرز ہیں ان کا حق نہ ماریں, کیونکہ یہ سیٹ یا یہ جاب وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اف یو ڈونٹ ڈیزرو اٹ دین ڈونٹ کم ٹو دس پلیس. اور اگر آپ آ رہی ہیں تو ویمن کارڈ کہیں سائڈ پہ رکھ کے آئیں, دین یو آر ایکول, پھر آپ کو کام کرنا پڑے گا. لیکن پھر ایسی خواتین کو تو لوگ بڑے وہ کہتے ہیں یار یہ تو بڑی چیز ہے, ٹف نٹ, یہ تو بہت. بالکل آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. لائک میں کیونکہ ہیڈ کر رہی ہوں ایک ٹیم کو, تو مجھے کئی دفعہ یہ سننے کو مل رہا ہوتا ہے کہ جی خود تو صبح صبح آ جاتی ہیں, 4 بجے جاتی ہیں. ان کے تو گھروں میں شاید کچھ پتہ نہیں گھر میں بنتی ہے نہیں بنتی ہے, دماغ خراب ہے. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن دیکھیں ریالٹیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. آپ ایک ایکول پاکستان میں تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے بلیسنگ ہے نا کہ ایکول ویجز ہیں جی میلز اینڈ فیمیلز کی. نہیں سر, بہت ساری جگہوں پہ میڈم ایکول نہیں ہے, لیکن زیادہ تر میں ہے. گورنمنٹ سیکٹر میں اگر آپ بات کریں, لیکن انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو ویجز میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. جی.
جن کو ہم بہت زیادہ ایڈوانس سمجھتے ہیں وہاں پر اتنا ہی زیادہ ویجز کا ڈفرینس ہے. جی تو اس وجہ سے پھر اگر آپ نے برابر تنخواہ لینی ہے تو برابر کام کرنا پڑے گا. میرا ایک یہی جواب ہوتا ہے پھر جس کو پسند ہے وہ وہاں پہ میری ٹیم میں رہے, ورنہ کہیں ایسی ٹیم میں چلا جائے جہاں لوگ ان کو وہ لیوریج دیں گے کہ جی اچھا چلو جی یہ بچی ہے, بچی ہے بٹ شی از این آفیسر, اے گیزٹڈ آفیسر ہیز ٹو ورک. تو پھر یہ کہنا صحیح ہے کہ خواتین زیادہ مشکل باس ہوتی ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ جہاں پر نہیں, میں نے دیکھا مرد جو ہیں وہ آنسو بھی پوچھ دیتے ہیں, ہاں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, لیکن خاتون آگے سے کہتی ہے کوئی بات کیوں نہیں ہے, جب کام تو کرنا ہے یہاں پہ تو وہ پھر کیسے ہوگا؟ بالکل نہیں ایسا ہے, لیکن بعض اوقات زیادہ کمپیشنیٹ بھی ہوتی ہیں فیمیل باسز. لائک آئی انڈرسٹینڈ ویری ویل, کیونکہ میں نے بھی بچوں کو اسی ٹائم میں پالا ہے ود دا جاب. تو میرے پاس جب بچیاں آتی ہیں کہ جی بچہ, مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ان کا جینون ایشو ہے, بیمار ہو گیا ہے, بعض اوقات سسرال کا کوئی ان کا ایسا ایشو ہوتا ہے, تو مجھ سے تب میل کولیگز ناراض ہوتے ہیں کہ جی میم بڑا ساتھ دیتی ہیں فیمیل کولیگز کا, ان کو چھٹی دے دیتی ہیں, لیکن وہ ایک کمپیشن, وہ ایک جو ایمپتھی ہے وہ میرے اندر اس لیے ہے بینگ اے فیمیل. لیکن ہر ادارے کے اندر ایک ڈے کیئر سینٹر ضرور ہونا چاہیے. اب جب کہ ہم نے بھی ساری زندگی کام کر کے بچے پالے ہیں تو میں بہت زیادہ اس چیز کو وہ کرتی ہوں ایڈوکیٹ کہ ایک کمرہ ہی ایک چھوٹی سی فیسلٹی ہے میل ممبرز اینڈ فیمیل ممبرز دونوں کے لیے, کہ اگر ان کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ ان کو لا سکیں اور ان کو کام کے ساتھ ساتھ دیکھ سکیں. دس از اے مسٹ تھنگ اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے. لیکن ہم اس وقت ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں. آج اب ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستان میں وہ خواتین جو کہ سائنس اور انڈسٹری سے منسلک ہیں. 2 ہمارے پاس ملک کی معروف جو ہیں خواتین موجود ہیں یہاں پہ, جو کہ اپنی اپنی فیلڈ میں جسے کہتے ہیں اتھارٹی ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, بریک کے بعد ملتے ہیں. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.